बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम हिस्सा ग्रामर से एक ग्रामर का सवाल पढ़ेंगे। कनाया। सबसे पहले कनाया की डेफिनेशन देखते हैं कि कनाया क्या होता है। कनाया के लफ्ज़ी मानी इशारे से बात करना, यानी किसी बात को छुपाकर यानी ढके छपे अल्फाज बयान करना। पोशीदा बात या मुबहम बात को कनाया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, जब किसी लफ्ज़ के ऐसे मानी मुराद लिए जाएं जो इनके असली मानों के लिए लाजमी या सफ़ाती हों, तो इस लफ्ज़ या कलमे या मुरक्कब को कनाया कहेंगे। कनाया करीब और कनाया बहीद हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कनाया को समझने के लिए चंद मसालों से समझेंगे, जैसे शुतर बेमहार। शुतर बेमहार असल मतलब इसका वो ऊँट जिसकी नकेल ना हो, और मुरादी मानी यानी आम तौर पे जो इससे मुराद ली जाती है, ज़बान दराज को भी शुतर बेमहार कहा जाता है, बेहुदा बातें करने वाले को भी और आवारा को भी। इसी तरह पेट का हल्का होना। पेट का हल्का इसके जो असल मानी हैं, पतले या हल्के पेट का आदमी। जो इससे मुरादी मानी यानी इससे मुराद जो ली जाती है, राज की बात कह देने वाला, यानी कोई भी राज की बात पेट में ना रखना, बात कह देना, उसे हम पेट का हल्का कहते हैं। तो ये कनाया की चंद मसाले हैं। इसके अलावा हम मज़ीद और मसालों की मदद से भी कनाया को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कहते हैं, अपने बाल सफ़ेद बालों का ख्याल करो, यानी अपने सफ़ेद बाल का ख्याल करो। तो ये हम जो इसके मानी हैं, सफ़ेद बाल यहाँ पे बुढ़ापे के लिए कनाया है, और इसी तरह वो बड़ा तंग दिल है। तंग दिल घटिया और कंजूस आदमी के लिए कनाया है। और अगर मैं कहती हूँ कि रुस्तम आ रहा है, तो रुस्तम यहाँ बहादुर के लिए कनाया है। अगर इसकी शेर, ये तो नसरी मिसालें थी। अगर आपसे शेरी मिसाल मांगी जाए, तो शेरी मिसाल में बावजूद ये कि परो बाल न थे आदम के, वहाँ पे पहुँचा कि फरिश्ते का भी मकदूर ना था। तो यहाँ पे आदम के असल मानी इंसान के हैं, लेकिन यहाँ आदम से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कनाया हो सकता है। ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने आई है एकदम तो सोइए। यहाँ पर सुबह होने के असल मानी रोशन होना, सुबह सवेर होना, लेकिन सुबह होने से मुराद यहाँ पे जो कनाया इस्तेमाल हुआ है, वो ज़िंदगी के ख़त्म होने के लिए। इसी तरह एक और मिसाल के साथ इसको समझिए। सुबह आया जानिब मशरिक नज़र, एक निगार आतिश रुख सर खिला। निगार आतिश यहाँ पे सूरज के लिए कनाया है। इसी तरह शेर के एक और मिसाल, क्यों रद्दे कदाह करे है जाहिद, मैं है ये मगज़ की कै नहीं है। कदह से मुराद प्याला, मगज़ से मुराद शहद, और अक्स की यहाँ पे मगज़ की कै जो है, ये शहद का कनाया है। मगज़ की कै,
ٹھیک ہے، یہاں پہ شہد کے لیے کنایا ہے۔ اور اسی طرح کنایا قریب، اب ہم کنایا قریب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پہ غور کریں۔ کنایا قریب سے مراد وہ کنایا جو جلد سمجھ میں آ جائے، جس میں ڈھکے چھپے الفاظ کے اشارے کے معنی دینے والے الفاظ کو سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، کنایا قریب کیا ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جن پر ہم زیادہ غور و فکر نہ کریں بلکہ جلد ہی بات کی تہہ تک پہنچ جائیں۔ مثال کے طور پر اکرم کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یہاں لمبے ہاتھ سے مراد تعلقات یا زیادہ رسائی ہے۔ اسی طرح ایک شعری مثال کے ذریعے اس کو سمجھیے۔ سو رند بخشے گے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ اس مثال میں حساب حساب کنایا ہے نیک اعمال کا، یعنی میرے نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، میرے ساتھ حساب کتاب کر لو۔ اسی طرح کنایا، اب اس کی جو دوسری قسم ہے کنایا بعید، یہ وہ کنایا ہے جو فوراً سمجھ میں نہ آئے بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے۔ مثال کے طور پہ شعری مثال میں دیکھیں، ایسے سے جو داغ نے نبھائی، سچ ہے یہ کام ہے اسی کا۔ تو اس شعر میں ایسے سے مراد ظالم محبوب بھی ہے اور ظالم انگریز حکومت بھی ہے۔ تو اس میں تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، تو اسے کنایا بعید کی مثال کہیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال کے ذریعے بھی آپ دیکھیے، یہ پیچھے کنایا میں بھی مثال تھی۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتش رخ سر کھلا۔ یہاں پہ نگار آتش سے مراد سورج ہے جو مشرق کی جانب سے نظر آتا ہے، جس کا چہرہ گرم اور سرخ ہوتا ہے۔ تمام اور اس کے بعد جتنے کنایا بعید کے لیے جتنی بھی پہیلیاں ہیں وہ کنایا بعید کی مثالیں ہوتی ہیں۔ ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، اوپر کاغذ کا مکان، اندر لکڑی کا سامان۔ تو اس سے مراد ماچس ہے۔ یقیناً عزیز طلباء و طالبات، آپ کو کنایا کی سمجھ آ گئی ہوگی، کنایا قریب اور کنایا بعید۔ اب ہم دیکھیں گے مجاز مرسل۔ مجاز کا مطلب حقیقت کے برعکس، غیر حقیقی، مرضی، اور مرسل کا مطلب بھیجا ہوا۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، تو اگر کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ ہر لفظ کو شروع میں صرف ایک ہی معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس لفظ کو دوسرے معنوں میں بھی استعمال کرنے لگے۔ لفظ جب اپنے پہلے معنوں میں یا اصل معنوں میں استعمال ہو تو یہ استعمال حقیقت کہلاتا ہے، اور جب یہ لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہو تو مجاز کہلاتا ہے۔ مثلاً یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ یہاں پہ ہاتھ اصل معنی اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، عضو ہے، لیکن مجازی معنوں میں جو ہاتھ نہیں پہنچتا تو اس سے مراد پہنچ یا رسائی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، ہم آپ کی چشم عنایت کے محتاج ہیں۔ چشم حقیقی معنی آنکھ کے ہیں اور مجازی معنی آپ کی
چشم عنایت یعنی آپ کی مہربانی کی نظر نگاہ کے محتاج ہیں۔ مجھے بھی ایک گلاس دینا۔ یہاں پہ گلاس کے حقیقی معنی برتن کے ہیں اور مجازی معنی پانی اس سے مراد ہے۔ اب مجاز مرسل کی کچھ اقسام ہیں، صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جز کہہ کر کل مراد لینا۔ اس نے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ انگلیاں مجاز مرسل ہے کیونکہ کانوں میں انگلی کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے، پوری انگلی کا نہیں۔ اسی طرح زندگی 2 دن کی ہے۔ زندگی یہاں مجاز مرسل ہے۔ زندگی تو طویل بھی ہو سکتی ہے، 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے، اور 2 دن کی زندگی کہہ کر جز کہہ کر یہاں کل مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، کل کہہ کر جز مراد لینا۔ چھری رکھ دو کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے۔ ہاتھ یہاں مجاز مرسل ہے۔ ہاتھ پورا نہیں کٹتا بلکہ کسی حصے پر زخم آ سکتا ہے، اس طرح سے کل کہہ کر جز مراد لی گئی ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، یعنی پاکستان یہاں پہ مجاز مرسل ہے۔ میں پاکستان کے کسی ایک شہر، کسی ایک محلے یا کسی ایک گھر میں رہتا ہوں، پورے پاکستان میں نہیں۔ تو گویا یہاں پر بھی کل کہہ کر جز مراد لی گئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ اس نے بوتل پی۔ بوتل یہاں پہ مجاز مرسل ہے۔ بوتل تو نہیں پی جاتی بلکہ اس کا مشروب پیا جاتا ہے۔ اسی طرح مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ چاہے چولہے پر دری ہے۔ چائے مجاز مرسل ہے۔ چائے چولہے پر نہیں دری جاتی بلکہ برتن یا کوئی بھی پتیلی ہے وہ چولہے پر رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، یعنی نتیجہ مراد لینا۔ مثال کے طور پر آج بادل خوب برسا، تو بادل یہاں پہ مجاز مرسل ہے۔ بادل تو نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے۔ گویا یہاں پہ بادل کہہ کر بارش مراد لی گئی، یعنی بادل سبب ہے اور بارش مسبب ہے۔ اس کے بعد مسبب کہہ کر سبب مراد لینا۔ افسوس کہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا۔ یہاں پہ ہاتھ مجاز مرسل ہے، ہاتھ مسبب ہے اور اقتدار مسبب ہے، یعنی کہ ہاتھ کیا ہے؟ سبب اور اقتدار مسبب ہے۔ اسی طرح آگ جل رہی ہے۔ آگ مجاز مرسل ہے۔ آگ تو نہیں جلتی بلکہ لکڑی جلتی ہے۔ آگ مسبب ہے اور لکڑی سبب ہے۔ اس کے بعد یقیناً یہ تمام صورتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہیں۔ ان میں سے اگر پھر بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے کوشچن کا آنسر پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔